अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक मगरूर और तकब्बुर में घिरी एक लड़की की कहानी। आज बिरयानी नहीं पकी क्या? खाने की मेज़ पर धरे लवाज़मात देखकर राबिया ने बड़ी भाभी की तरफ इस्तफ़हामिया निगाहों से देखा था। बाकी सब भी खाना शुरू करने से पहले हाथ रोके इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। बड़ी भाभी गड़बड़ा गईं। नहीं, असल में कपड़े धोते काफ़ी देर हो गई थी आज, और आनिया आयमा भी सुबह से मटर कीमा खाने की फरमाइश कर रही थीं। तो मैंने मटर कीमा पका लिया, बिरयानी कल पका लूँगी। इनका अंदाज़ कदरे वजाहती सा था। राबिया के चेहरे पर तनाव सा आ गया। बहुत खूब भाभी, अपनी बेटियों की फरमाइश तो आपको याद रही, लेकिन मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं। इन दोनों ने तो आज मटर कीमा की फरमाइश की, जबकि मैं कल रात ही आपको बिरयानी पकाने का कह चुकी थी। लुकमा तोड़ते बड़े भैया का हाथ रुक गया था। कशमगी निगाहों से बीवी को देखा। जब राबिया बिरयानी पकाने का कह चुकी थी तो पकाई क्यों नहीं? अल्फाज से कड़ा लहजा था। बड़ी भाभी ने थूक निगला। वो मैंने सोचा, ये सोचने समझने का काम तो तुम रहने ही दिया करो। जो कहा जाए बस वो किया करो। उन्होंने बात पूरी होने से पहले बीवी को बुरी तरह झिड़क दिया था। बड़ी भाभी सबके सामने बहुत सुबकी महसूस कर रही थी। शौहर के आतिशफिशा मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, और यहाँ तो मामला भी चार भाइयों की इकलौती लाडली बहन की फरमाइश का था। आज दिन में भी ढंग से कुछ नहीं खाया। सोचा था रात को पेट भरकर बिरयानी ही खाऊंगी, लेकिन राबिया रिक्कत आमेज़ लहजे में कह रही थी। अम्मा के दिल पर हाथ पड़ा था। बड़े भैया ने मलामती निगाहों से बीवी को देखा, जो कुफ़्फ़त से होंठ काटती खुद को कोस रही थीं। जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ बिरयानी भी पका लेती। अगर बड़ी भाभी मसरूफ़ थीं तो तुम पका लेती। बिरयानी पकाना कौन सा मुश्किल काम है? लगे हाथों काशिफ़ ने भी बीवी की खबर लेनी चाही। वो परेशान होकर रह गई। इन दिनों वो उम्मीद से थी, और बड़ी भाभी ने इसकी तबीयत के पेश नज़र खुद शाम का खाना पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। बेटा, दस्तरखान पर बैठकर बदमज़गी नहीं करते। बाकी जो इतनी सारी नेमतें सामने रखी हैं, इनकी नाशुक्री मत करो। दादी ने माहौल का तनाव महसूस किया तो शफीक लहजे में बोली, अगर मेरा खाया पिया किसी को अच्छा लगता तो आज यहाँ बिरयानी रखी हुई होती। आप सब ही खाएं ये नेमतें। राबिया कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार ठा के साथ बंद किया। सभी जानते थे अब ये दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। सारे दिन की भूखी मेरी बच्ची बेचारी भूखे पेट ही सो जाएगी। अम्मा की बड़बड़ाहट चारों भाइयों की पेशानी पर बल पड़े। बीवियां शर्मिंदगी से दो चार। आनिया आयमा अपनी जगह चोर बनी बैठी थीं। राबिया बिना कुछ खाए उठकर गई थी, तो सभी ने खाने से हाथ खींच लिए। दादी ने तासुब से सर हिलाया। अच्छा खासा माहौल मगदर हो गया था। क्या यार, तुमने मामूली सी बिरयानी के लिए घर में इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। दिस इज़ नॉट फेयर राबिया। इसने हस्बे आदत रात वाला वाक़या सुबह कॉलेज की अपनी बेस्ट फ्रेंड सबा के गोश गुजार किया था। कॉटन के सफ़ेद शलवार कमीज़ में हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे सीने पर फैलाए दोनों एक साथ डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ उतर रही थीं। पूरी बात सुनने के बाद सबा ने ताज्जुब से सर हिलाया था। बात बिरयानी की नहीं, अहमियत की है। उन्होंने मेरी पसंद पर अपनी बेटियों की फरमाइश को तरजीह दी, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। राबिया का अंदाज ऐसा था, जो किया बिल्कुल ठीक किया। इससे अपने रवैये पर कोई निदामत नहीं थी। इनकी बेटियां तुम्हारी भतीजियां होती हैं, सबा ने जोर देते हुए गोया उसे याद दहानी करवाई थी। वॉट एवर, राबिया ने सर झटका। तुम्हारी भाभी के दिल में तुम्हारे खिलाफ मेल आ गया होगा। सबके सामने तुम्हारी वजह से इनकी अच्छी खासी इंसल्ट हुई, तो गलती भी तो इन्हीं की थी। सबा जच हो उठी। तो क्या लाजमी है कि हर गलती करने वाले को सबके सामने जलील करवाया जाए? तुम क्यों इतनी साइड ले रही हो इनकी? वो मेरी भाभी हैं, तुम्हारी नहीं। हद हो गई। राबिया उल्टा इसी पर चढ़ दौड़ी थी। मैं साइड नहीं ले रही, हक की बात कर रही हूँ। मामूली बातों पर इशू खड़ा करना कौन सा दुरुस्त अमल है? थोड़ी सी कमी बेशी भी हो जाए तो कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। सबा का समझाता हुआ लहजा रसानियत लिए हुए था। राबिया ने तंजिया सर झटका।
کمپرومائز کرتے ہیں ڈیئر صبا، جنہیں زندگی میں بہت محرومیاں ملی ہوں۔ میرے پاس بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں معمولی باتوں کے لیے اپنے دل کو مار کر کمپرومائز کرتی پھروں؟ تفکرانہ لہجہ، زام بھرا انداز۔ صبا نے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، بے نیازی اور خود اعتمادی جس کے ایک ایک انداز سے جھلکتی تھی۔ تمہیں زندگی میں سب کچھ ملا، اس کے لیے تمہیں شکر گزار رہنا چاہیے، لیکن زندگی حادثات کا مجموعہ ہے۔ آنے والے کل گزرے ہوئے کل سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ صبا اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی، رابعہ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، تو دونوں خاموشی سے کلاس کی جانب چل دیں۔ چھوٹی بھابھی کے یہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ساری رات زندگی موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد صبح شادی کے وقت انہوں نے صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ کمرہ اس وقت افراد خانہ سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ نے تھوڑا سا جھک کر کمبل میں لپٹی گلابی گڑیا کو دیکھا اور بنا پیار کیے سیدھی ہو گئی۔ انسانی جسم کا سب سے نرم حصہ دل اگر بے حس ہو جائے تو سب سے سخت حصہ بن جاتا ہے۔ پھپھو گڑیا بہت پیاری ہے نا؟ تانی اور مہک چھوٹی بہن کی پیدائش پر بہت پرجوش ہو رہی تھیں۔ آپ ایک بار پھر پھپھو بن گئی ہیں؟ ہاں بھائی، کون سا پہلی بار بنی ہوں، گھر میں ویسی ہی بھتیجیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ بھتیجے کی پھپھو بنتی کوئی بات بھی ہوتی؟ تانی اور مہک چھپ سی ہو کر ان کا منہ تکنے لگی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے بے ساختہ لب کاٹے۔ لیکن بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں پھپھو، بڑی بھابھی کی آنیہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ بچوں میں سب سے بڑی تھی، سمجھدار اور سنجیدہ۔ رابعہ ہنسی۔ رحمت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، جیسے بن مانگی بارش۔ دادی کو پڑھی لکھی پوتی کی ناعاقبت اندیشی پر افسوس ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر بند کر دیا کہ بخوبی جانتی تھیں دونوں ماں بیٹی ان کی باتوں کو اکثر ردی کے مول رول دیتی ہیں۔ نائمہ بھابھی کے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ آج کل بری وغیرہ کی شاپنگ کے سلسلے میں بری طرح مصروف تھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ واپسی شام ڈھلے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ ہوتی۔ انہوں نے بطور خاص اپنی اور بچوں کی شاپنگ کی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں شاپنگ بیگز کھولے وہ سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں۔ یہ مہندی پر پہنوں گی، یہ مائیوں پر، اور یہ والا بارات کے لیے ٹھیک رہے گا نا بڑی بھابھی؟ کپڑے کھول کر دکھاتے ہوئے وہ سب سے مشورے بھی لے رہی تھیں۔ رابعہ کشن گود میں رکھے چینل سرچنگ میں مصروف تھی، لیکن جب انہوں نے ولیمے میں پہننے کے لیے گہرا سب سوٹ نکالا جس پر سلور نفیس سا کام تھا، رابعہ بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ واؤ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پیارا ہے نا؟ انہوں نے قدرے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بہت، نائمہ بھابھی مسکرائی تھیں۔ مجھے کب سے ایسے سوٹ کی تلاش تھی۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ رابعہ سوٹ پر ستائشی انداز میں ہاتھ پھیرتی ہنوز گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اگر اتنا ہی اس پر تمہارا دل آ گیا ہے تو تم رکھ لو رابعہ۔ چائے کی چسکیاں لیتے رضا کی فراخ دلانہ آفر پر نائمہ بھابھی کا دل تھمنے لگا تھا۔ کیا واقعی؟ رابعہ نے ابرو اچکائے۔ ہاں ہاں، بھائی خود تو کہہ رہا ہے تمہیں۔ نائمہ پھر اور لے لے گی اپنے لیے، تمہیں تو ویسے بھی بہت کم کچھ پسند آتا ہے۔ اماں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بڑی بھابھی نے نائمہ کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی نہ جانے کون سی منزل سے گزر رہی تھی۔ وہ تنگ دل نہیں تھی، آنکھوں کے کناروں سے ٹپکنے کو بےتاب قطرے اندر ہی کہیں بہت خاموشی سے گرے تھے۔ کسی نے رسمی طور پر بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بعض اوقات بظاہر معمولی باتیں بہت دل دکھاتی ہیں۔ ان دنوں وہ سالانہ امتحانات کے بعد فارغ تھی۔ رات گئی کتب بینی کرتی، دن چڑھے سوتی رہتی۔ کسی کو اس کے روز و شب پر اگر اعتراض تھا بھی تو کہنے کی جرأت کوئی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ماں کی لاڈلی اور بھائیوں کی دلاری تھی۔ اماں آج کل سنجیدگی سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اس سلسلے میں شکیلہ خالہ کے گھر ان کے آج کل باقاعدگی سے چکر لگ رہے تھے، اور یہ اماں شکیلہ خالہ کی مشترکہ کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ کچھ عرصے میں ایک متملک گھر سے اس کا رشتہ آ گیا۔ ازجد اکلوتا تھا، خوبرو برسر روزگار۔ دو شادی شدہ بہنیں اسی شہر میں اپنے اپنے گھر خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ ریاض احمد عمر کے اس حصے میں تھے جہاں سارے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد فارغ البالی کے احساس سے سرشار زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں ہی گزارتے۔
رہ گئی مہناز بیگم تنہائی اکتاہٹ کا شکار، دل میں چاند سی بہو لانے کی تمنا شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کی خواہش پر فرما برداری سے سر جھکا دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہیں رابعہ کی صورت اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ رابعہ کے لیے اتنی خوبیوں کا حامل کا رشتہ پا کر اماں کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیشہ سے ہی قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں، بڑی بھابھی کا تبصرہ۔ کم کم جہاں پاک، نائمہ بھابھی نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ رابعہ کی نازک مزاجی کا زیادہ تر عتاب وہی بنتی تھیں۔ اب اس کا یوں جھٹ منگنی پٹ بیا والا معاملہ دیکھ کر انہوں نے خاصا سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈیکو پینٹ کا بیش قیمت فرنیچر، بہترین کراکری، الیکٹرانک کی چھوٹی بڑی اشیاء، جدید تراش خراش کے ملبوسات، برانڈڈ جوتے، کاسمیٹکس، سب کچھ پرفیکٹ۔ بڑے بھیا لسٹ پر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ پرفیکٹ ہے رابعہ، تمہیں اگر کوئی کمی بیشی لگے تو بتانا مجھے پھر۔ مجھے تو سب کچھ ہی پرفیکٹ چاہیے بھیا، ذرا سی بھی کمی نہیں چلے گی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے، ناخن فائل کرتی رابعہ نے انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر ذرا سا اشارہ کرتے ہوئے ٹھنک کر کہا۔ بڑے بھیا ہنسنے لگے۔ تو اور کیا، میری رابعہ کا جہیز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، چار بھائیوں کی اکلوتی بہن کا جہیز بس یوں ہی سا ہے۔ اماں کی بات پر دادی ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے بہو۔ خدا ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے، یہ مادی چیزیں سچی خوشیوں کا ضامن نہیں ہیں۔ گو کہ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن اماں کو بے حد برا لگا۔ سچی بات جتنی بھی شیریں لہجے میں کی جائے، کڑوی ہی لگتی ہے۔ ارے واہ دادی، آپ کو کیا پتا، سسرال میں انہی چیزوں کی وجہ سے ہی کتنی ویلیو بڑھتی ہے۔ رابعہ نے دادی کے پرانے خیالات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ دادی گہری سانس کھینچ کر چپ ہو گئیں۔ انہیں پوتی کا یوں بڑوں کی موجودگی میں اپنی شادی و جہیز وغیرہ کے معاملات میں بولنا ناگوار لگا تھا۔ اچھا تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی سے ادھار ہی کیوں نہ پکڑنا پڑے۔ آخر کو ایک ہی تو بہن ہے ہماری۔ فواد بھیا کی بات پر رابعہ کی گردن احساس تفخر سے کچھ اور اکڑ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شادی بور کا لڈو ہوتی ہے، لیکن رابعہ کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی۔ اسے سال میں مان، مقام، آرام سب کچھ ملا تھا۔ وہ شکم سیر تھی، مزاج کی تازگی عروج پر کیوں نہ پہنچتی۔ بھابھی ادھر بائیں طرف دیوار کے ساتھ 2 اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، جب کبھی بور ہو تو اس پر چڑھ کر ہمسائیوں کے گھر جھانتی مار لینا، سچ میں ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے میرا اور شمسا کا زیادہ تر وقت انہی اسٹیپ پر چڑھ کر دیوار پار ہمسائیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اب بھی میں تو جب بھی امی کے یہاں آؤں تو ٹائم نکال کر لازمی ادھر چڑھتی ہوں۔ اس کی نند فضا چائے کے کپ میں چینی ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچ، مفت کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ شمسا ہنسی تھی، پھر اپنے چائے کا کپ اٹھا کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا۔ رابعہ نے یوں ہی سر ہلایا۔ دیوار پر کون سا پرنس ولیم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں اتنی مشقت کروں؟ نفاست سے چائے کا کپ تھامے رابعہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اور ریلی؟ ازجد کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ مطلب میں باپ بننے جا رہا ہوں؟ ازجد کے پرمسرت یقین کے لہجے پر اس نے مصنوعی خفگی سے آبرو چڑھائے تھے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارے نہیں یار، تم نے اچانک اتنی بڑی گڈ نیوز سنا دی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے اپنے فیلنگز ایکسپریس کروں۔ ازجد محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ دن اور اس سے آگے طلوع ہونے والا ہر دن رابعہ کے لیے اپنے دامن میں بہت کچھ لے کر آتا۔ محبت، توجہ، مان۔ وہ مغرور سی نوازشات کو حق سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ چھوٹی بھابھی پھر امید سے تھیں۔ بھابھی الٹرا ساؤنڈ کروایا؟ اس بار بھی بیٹی تو نہیں؟ نیل پالش پر پھونکے مارتی بظاہر وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے چھوٹی بھابھی کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے تھمے، پھر آہستگی سے کہا، جو خدا کو منظور۔ ہاں، جو خدا کو منظور۔ رابعہ نے طنزیہ ہنکار بھرا تھا۔ ان دنوں ازجد کی آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ مہناز بیگم کی اپنی مصروفیات تھیں۔ رابعہ جوسز پی کر ریسٹ کر کے اور اپنے لیے رکھی گئی کل وقتی ملازمہ کو
ہم وقت اپنے سر پر سوار دیکھ کر بری طرح اکتا گئی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ آرام بھی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایک دن نہ جانے سے کیا سوجھی، بائیں جانب دیوار کے ساتھ بنے اسٹیپ پر چڑھ کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے دوسرے ہی لمحے اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ موٹے نقوش کی حامل سانولی عورتیں، ستاروں سے جھلملاتے ریشمی کپڑے، نقلی زیورات پہنے دبلی پتلی لڑکیاں، اور نیکر بنیان میں ملبوس ہڑبنگ مچاتے کچے صحن میں بھاگتے دوڑتے بچے، لوٹنیاں لگاتے ہر عمر و سائز کے بچے، ہر کوئی متحرک کاموں میں باتوں میں۔ رابعہ پر نظر پڑی تو سب کچھ دیر کے لیے تھم سے گئے۔ دلہن سیاہ شلوار پر جامنی قمیض پہنے، دوپٹہ دیہاتی سٹائل میں سر پر لپیٹے برتن مانجتی عورت کے لبوں سے نکلا تھا۔ سب کی نگاہوں میں حیرت انگیز حسرت کی جگہ اشتیاق امڈ آیا۔ رابعہ تیزی سے نیچے اتری۔ سامنے کا ماحول اور منظر دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی تھی۔ مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ اس دن ٹائلز والے واش روم میں اس کا پاؤں بری طرح پھسل گیا تھا۔ وہ اماں کے گھر ایک پرتکلف دن گزار کر عصر کے وقت واپس لوٹی تھی۔ چونکہ ڈیلیوری کے دن قریب تھے تو اماں کے گھر چکر کئی روز بعد ہی لگاتی۔ اسے اس سمے ہفتے اقلیم اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتے محسوس ہوئے۔ درد اتنا شدید تھا کہ ناقابل بیان۔ کئی گھنٹے موت و زیست کی جنگ لڑتے اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ممتاز بیگم بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ اسجد کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مزید روح فرسا خبر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ رابعہ نے آنکھیں کھولیں تو اپنی خالی گود کو دیکھا۔ خالی کوپ کا احساس وحشت بن کر چھا گیا۔ وہ روئی، چیخی، تڑپی اور گالیاں دیں اور چپ سادھ لی۔ ایسی چپ جس میں موت کا سناٹا تھا۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ اذیت ہی اذیت تھی۔ وقت تھمتا نہیں ہے، اپنی مخصوص رفتار چلتا آگے بڑھتا آتا ہے۔ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اماں کے گھر جانے کے لیے خود کو تیار کر پائی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا۔ چھوٹی بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ کئی ثانیوں تک یوں ہی خالی اس ذہنی کی کیفیت میں چپ سے بیٹھی رہی، پھر اٹھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ زیر تن کیا، شیفون کا ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلایا، نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر بال سمیٹتے ہوئے چوٹی بنائی۔ خود کو سمجھنے کا فن انسان کسی اور سے نہیں سیکھتا، یہ اس کو خود ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے خوشگوار سی چہل پہل کا احساس ہوا۔ سبز گرل والے برآمدے کی دائیں جانب سے کچن میں آنیہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی قدم قدم چلتی دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ آنیہ آپی، مجھے کباب چاہیے، تانیہ لاڈ سے فرمائش کر رہی تھی، اور مجھے فنگر چپس۔ وہ چک کر اسٹول پر بیٹھتی آئمہ یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اوکے بابا۔ بالوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے کیچڑ میں جکڑتے اس نے آئسینیں اوپر چڑھائی تھیں۔ چولہا جلایا، سوس پین رکھا اور فریج سے مطلوبہ لوازمات نکال کر سیلف پر رکھتی گئی۔ میں تو صرف نوڈلز کھاؤں گی، گول مٹول سی مہک گھنگریالے بالوں والے سر ہلاتی کوئی تیسری بار کہہ رہی تھی۔ آنیہ آپی، میں تو صرف اوکے میڈم، سن لیا۔ مصروف سی آنیہ نے جھٹ پٹ اسے پیار کیا تھا۔ رابعہ مسمرائی سی کچن کے آدھے کھلے دروازے پر کھڑی رہی۔ اس نے دبلی پتلی آنیہ کو دیکھا۔ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی تھی، جس میں خود اعتمادی اور خودداری تو تھی، لیکن زعم اور احساس برتری اور تفخر ناپید تھا۔ اسے بڑی بھابھی کی تربیت پر رشک آیا تھا۔ کاش اماں اگر آپ بھی میرے ناز و نم اٹھاتے وقت توازن رکھتیں تو شاید آج میں یوں اس طرح۔ اس کی پلکوں پر لرزش سی اتری تھی۔ پھپھو آ گئیں۔ کسی بھتیجی کی نظر اس پر پڑی تو نعرہ بلند ہوا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا اپنی بھتیجیوں کو باہوں میں بھر لے۔ اس کی آمد پر سب سے پہلے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا تھا۔ جھک کر گلابی کمبل میں لپیٹے بھتیجے کو دیکھا اور بہت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اب ایک عدد بھتیجے کی پھپھو بن ہی گئی آخر۔ آنیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، رابعہ جانتی تھی۔ پھپھو بھیا پیارا ہے نا؟ گڑیا بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ پیاری تو تم ہو گڑیا، بھیا سے بھی زیادہ۔ اس نے گڑیا کو اپنی باہوں میں بڑھ کے زور سے بھینچ لیا تھا۔ اسے گڑیا کی پیدائش پر اپنے کہے لفظ یاد آ گئے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی۔ چھوٹی بھابھی نے دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔
جو اللہ کو منظور۔ رابعہ نے آہستگی سے کہا، بعض اوقات اپنے ہی کہے الفاظ منہ پر تماچے کی طرح آ کر لگتے ہیں۔ آج بھی وہ اپنے قدموں کو کسی معمول کی طرح بائیں دیوار کے ساتھ بنے اسٹیپ پر چڑھنے سے روک نہیں پائی۔ منظر وہی تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ برتن مانجتی صغرا کوئی خوشگوار سا تذکرہ چھیڑے ہوئے تھی۔ اس کی مدد کے خیال سے دھلے ہوئے برتنوں کے ٹوکرے اٹھا کر بان کی چارپائی پر رکھتی صفورہ ہمتن گوش تھی۔ دبلی پتلی صدیقہ موبائل پر گانے لگائے دوپٹہ کمر پر کسے کچے صحن میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جھاڑو لگا رہی تھی۔ قریبی چارپائی پر زبیدہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو نہلا کر اس کی گردن پر ڈھیر سارا خوشبودار پاؤڈر ڈالنے کے بعد آنکھوں میں سلائیاں بھر بھر کر سرما ڈال رہی تھی۔ کچھ منظر بہت مکمل ہوتے ہیں، مکمل اور بھرپور، وہ بے اختیار سوچتی رہی۔ گو کہ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، پھر بھی اس کی کمی اماں کو کھٹکتی۔ ان کی تسلیاں دلا سے وہ خاموشی سے سنتی اور بچہ ایڈاپٹ کرنے کا مشورہ نرمی سے رد کر دیتی۔ اسے ایسی محرومی کے سہارے ساری زندگی گزارنی تھی تاکہ یہ کمی اسے احساس دلاتی رہے کہ ہم بشر ہیں اور ہمیں اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔